अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में नो एंट्री, जबकि पार्लियामेंट में साथ लेकर चलने का ऐलान। आज पीडीएम का इस्लामाबाद में सरबराह इजलास हुआ और इस इजलास में जहां पर बहुत सारे अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, वहां पर जलसे और जुलूस दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया और ये फ़ैसला भी किया गया कि जनाब अब हमने जलसे जुलूस करने हैं और करने हैं तो कब करने हैं, इसमें हमें कितना टाइम चाहिए और कितने हमने इसमें अपनी ताकत का किस तरीके से मुज़ाहरा करना। बड़ा तफसीली इजलास था, तकरीबन 6-7 घंटे जारी रहा। इस इजलास पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और अहम मामले पर बात करते हैं और वो मामला है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी साहब से मुतल्लिक, जो आज अलग सुबह 5 बजे पाकिस्तान से दुबई रवाना हो गए हैं और चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए चंद साथियों के साथ वो दुबई गए हैं। और उनका नाम आ रहा था, आपको पता है कि रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से, और उस पर आपको पता है कि उनके ख़ानदान की तरफ से ख़ासी ज़मीन के मामलात का कुछ रिंग रोड के जो अटकलूब था उस मामले में उनका करोड़ों अरबों रुपए का मामलात सामने आए थे कि जनाब वहाँ पे उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनके एरिए से इस ज़मीन को, इस लूप को बनाया जा रहा था ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे। खैर, इस स्कैंडल के सामने आने के बाद उन्होंने अपना जो उनका ये कहना था कि मैं हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, यानी कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर का मुआविन खुसूसी नहीं। और साथ ही उनका ये भी कहना था एक टीवी इंटरव्यू में कि जनाब मेरा नाम ECL में डाल दें, मैं पाकिस्तान से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक ये तहकीकात जारी हैं, मैं पाकिस्तान में रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, इसके बिल्कुल उलट। सुबह सुबह पहुंचते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जुल्फ़ी बुखारी साहब अपने 3-4 साथियों के साथ। एक चार्टर्ड फ़्लाइट वहाँ पे उनके लिए मुंतज़िर होती है, वो उस चार्टर्ड फ़्लाइट पे बैठते हैं और चार्टर्ड फ़्लाइट पे बैठ के वो दुबई रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस मामले में ना कोई रेड लिस्ट है, ना कोई येलो लिस्ट है, ना कोई ब्लू लिस्ट है, ना कोई पिंक लिस्ट है, और ना ही वो जो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है, इस किस्म की कोई लिस्ट उनको नहीं रोक सकती, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी भी रहे हैं और उनके यार गार भी रहे हैं। और ऐसे बंदा जब किसी भी जगह पर मूवमेंट करे पाकिस्तान के अंदर, उसको तो वैसे ही बड़ा ठा किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है और ऐसा प्रोटोकॉल उनको मिला। लेकिन मामला क्या है, मामला ये है कि ये दो अमली देखें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, कि उनका बाहर जाने में किसी को क्या मसला है। वो पहले भी पाकिस्तान से बाहर ही रह रहे थे, ये तो इमरान खान आए तो पाकिस्तान में बाहर आए, फिर वहाँ पर आकर उन्होंने अपनी नेशनलिटी छोड़ी, फिर पाकिस्तान में आए और यहाँ पर सीधा सीधा इक़्तिदार उनको मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स हैं कि जो मेरा अपना है उसके लिए ये स्टैंडर्ड और है, उसके लिए हर किस्म की रियायतें हैं। वो जब चाहे मुल्क में आए, जब चाहे मुल्क से बाहर जाए, उसको ना कोई नैब पकड़ेगा, ना कोई FIA पूछगिछ करेगा, ना एंटी करप्शन वालों की तरफ से कोई नोटिस आएगा। हर तरफ से शांति अमन उसके लिए लिख दी जाती है। जबकि अपोजिशन के मामला तो अभी इन्वेस्टिगेशन या के स्टेज पर जाने से पहले अभी इंक्वायरी स्टेज पर होते हैं कि जनाब उनको धर लिया जाता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये है सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का, कि जब तक ये डबल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, कानून ताकतवर के लिए और पसंदीदा के लिए और गरीब के लिए और मुखालिफ के लिए और, तब तक हमें ऐसे ही मामलात से निपटना पड़ेगा। खैर, जब ये बात सामने आती है जुल्फ़ी बुखारी साहब की को मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो फौरी तौर पर आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो कम मामला रुकता नहीं है, तो सोशल मीडिया पर इस पर ट्रेंडिंग शुरू हो गई और ख़ास लोगों ने इसके ऊपर बात की। फिर पता चला कि उनके करीबी ज़राए से जुल्फ़ी बुखारी साहब के कि उनकी जो फैमिली है वो आई हुई थी दुबई से ईद पर पाकिस्तान, और अब जुल्फ़ी बुखारी साहब उनकी फैमिली इस वक्त भी दुबई में मौजूद है, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब अब उनको सी ऑफ करने गए हैं यहाँ से दुबई, और 2 दिन के बाद जब उनकी फैमिली दुबई से UK चली जाएगी, इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी, तो फिर वो वापस आ जाएंगे यहाँ पर। बड़े लोग हैं सर, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, वो तो फैमिली को सी ऑफ करने के लिए भी दुबई जा सकते हैं, हम तो यहाँ से रायमंड नहीं जा सकते। तो इस किस्म के मामलात हैं सर। इस मामलात में अब और आगे क्या कहा जा सके। खैर, अच्छी बात है अगर वो आ जाते हैं इस मुल्क में वापस और आके इंक्वायरी का सामना करते हैं और उनको इंसाफ मिले, इस बात की हम तवक्को करते हैं। लेकिन जो इंक्वायरी है वो साफ़ और शफाफ होनी चाहिए। अब आते हैं PDM की तरफ, ये जो असल मामला है। PDM में आज क्या हुआ? PDM के अंदर आज ये हुआ कि इजलास होता है, सरबराह इजलास, और उस इजलास के अंदर जिस फ़ैसले से इस बात का आगाज़ होता है ना,
وہ یہ ہے کہ جناب ہم جب اس کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم جلسے اور جلوس کریں گے، اور اس کے لیے جو تاریخ اناؤنس کی ہے وہ ہے 29 جولائی کی۔ 29 جولائی کو کراچی میں جلسہ ہوگا اور 14 اگست کو اسلام آباد میں عظیم الشان طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ لیکن جس فیصلے کا آغاز میں نے ذکر کیا، یعنی پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لیے نو انٹری اور پارلیمنٹ میں ساتھ چلنے کا اعلان، تو یہ اس طریقے سے ہوا کہ جب مولانا صاحب آئے ہیں پریس کانفرنس کے لیے تو ان سے سوال پوچھا۔ سب سے پہلے لوگ یہی پوچھتے ہیں نا، کیونکہ کیوریوسٹی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات کیسے چلیں گے، نون لیگ بڑی مخالف ہے پیپلز پارٹی کے، اے این پی واپس آئے گی نہیں آئے گی، تو اس قسم کے سوالات ہیں پوچھتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کافی عرصے سے یہ بات کیے جا رہے ہیں مسلسل کہ پی ڈی ایم کے اندر ان کو واپس آنا چاہیے، کسی ایک جماعت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی دوسری جماعت کو باہر نکال دے۔ تو آج امکان یہی تھا کہ اس معاملے پر بات ہوئی ہوگی، یقیناً بات ہوئی ہے۔ اچھا، جب پریس کانفرنس کے لیے آتے ہیں مولانا صاحب تو ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آج اس بارے میں کیا فیصلہ ہوا، تو مولانا صاحب کا جو جواب تھا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ گئے، یعنی کہ جو پارٹیاں ہمیں چھوڑ گئی ہیں، ہم نے تو ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا، لیکن ہم نے یعنی کہ اس اجلاس میں یہ طے کیا ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ اب یہ ایک ایسے کی بات ہے جو میری سمجھ میں تو نہیں آئی کم از کم۔ ایک جانب آپ اتحاد میں شامل سابق اتحاد میں شامل جو دو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور اے این پی، ان کو اتنا ارریلیونٹ کر دیتے ہیں، ان کو اتنا غیر اہم تصور کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس اجلاس کے اندر ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا، وہ تو اس لائق نہیں ہے کہ ان پر ہم بات بھی کر سکیں کہ وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ اور اگلے ہی لمحے اگلے ہی سانس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں یہ بات طے پائی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اور اے این پی ہے ان کو ہم پارلیمنٹ میں ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں گے کیوں؟ وجہ بتائیں نا، وہ کیوں چلیں گے؟ کیونکہ اس صورتحال میں اور ان ریمارکس کی روشنی میں وہ بھی پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں۔ وہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب آپ نے پی ڈی ایم کے اندر اپنا راستہ اپنا لیا تھا، ہم تو اس میں اب اپوزیشن اتحاد سے آزاد ہو چکے ہیں نا، ہم پارلیمنٹ میں رہ کے اپوزیشن کریں گے، اپنی مرضی سے اپوزیشن کریں گے، ہم کیوں آپ کی اپوزیشن کریں؟ وہ تو کہہ سکتے ہیں نا، بڑے آسانی سے یہ بات بڑے سمپلی کی جا سکتی ہے کہ جناب آپ کے راستے الگ، آپ نے ہمیں دھتکار دیا، آپ نے تو ہمیں گفتگو کے لائق ہی نہیں سمجھا، آپ نے تو ہمیں اس بات کے اس میں سمجھا ہی نہیں کہ ہم آپ کو ذرا سی توجہ دے سکیں۔ بے شک غلطیاں پیپلز پارٹی کی ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی اتحاد کے اندر ایسا مقام آیا، لیکن یہ جو طریقہ کار تھا، جو مجھے جو اس بات پر اختلاف ہے مولانا صاحب کی، وہ یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو بالکل ارریلیونٹ کر کے بات کی، وہ کسی بھی پارٹی کے لیے اور اس پارٹی کے کارکنان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بلاول صاحب کو سینئر لیڈرشپ کے بارے میں کچھ اچھا پروٹوکول کا خیال رکھنا چاہیے، تو ہمیں بھی دوسری جماعتوں کے کارکنان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں بھی ان کو اتنی ہی عزت دینی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن آپ نے اجلاس کے اندر اچھی خاصی دیر اس معاملے پر ڈسکشن ہوئی۔ جو اجلاس میں موجود لوگ تھے وہاں پر انہوں نے بتایا، جو مجھے اجلاس کی کارروائی تھوڑی بہت پتہ چلی ہے اب تک ابتدائی طور پر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کا معاملہ تو اجلاس شروع ہوتے ہی اس معاملے پر گفتگو شروع ہو گئی تھی، اگرچہ ایجنڈے کے اندر یہ والا معاملہ بہت نیچے رکھا گیا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس پر گفتگو کا آغاز کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اتحاد کو ہمیں یعنی کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کو ہمیں وسیع کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں کسی بھی جماعت کو شامل کرنے کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ شرط نون لیگ کی طرف سے بھی آئی تھی کہ پہلے پیپلز پارٹی اور اے این پی معافی مانگے، اور اس نوٹس کو جو انہوں نے پاڑا تھا اس پر وضاحت دے کہ جناب یہ جو نوٹس یعنی کہ جو نوٹس ہے اس پر وضاحت دے، اور جو نوٹس پڑھا تھا اس پر معافی مانگے۔ اور پیپلز پارٹی کہتے تھے کہ جناب ہمیں نوٹس جاری کیا ہے تو ہمیں پی ڈی ایم ہم سے معافی مانگے، تو یہ ہے وجہ تنازع جو اسٹیٹڈ بتائی جا رہی ہے۔ اب وہ کہتے تھے شرط نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے انہی کی پارٹی کے احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ آپ بات کریں آگے بڑھنے کی، اتحاد کو وسیع کرنے کی، ہم ساتھ چلے لیکن ہمیں اس پر ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی اور ایک اجتماعی فیصلے کو
پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کی کوئی قدر نہیں کی, اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا, تو لہٰذا ہمیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے چل کے بھی پیپلز پارٹی کوئی دھوکہ نہیں دے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی. اچھا, جب اس معاملے پر تھوڑی سی جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو اپنی پارٹی کے اندر سے ہی کنفرنٹیشن ملی, تو اس موقع پر نواز شریف صاحب جو ویڈیو لنک پر موجود تھے وہ گفتگو میں شریک ہوئے, اور انہوں نے فائنل جو ان کے ریمارکس ہیں انہوں نے کہا کہ جو آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, جب تک وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ ان سے غلطی ہوئی, جب تک وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ ان سے غلطی ہوئی, وہ اس پر اظہار ندامت نہیں کرتے, اس پر معافی نہیں مانگتے, تو ان کو اس صورت میں واپس نہیں آنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب نے بھی اپنا وزن اسی پلڑے میں رکھا جو شہباز شریف صاحب کے خلاف تھا, اور اس پر پھر عبدالغفور حیدری صاحب اور جو مریم صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے یہ کامنٹس دیے کہ اس معاملے کو پیپلز پارٹی اور جو ANP والا معاملہ ہے اس پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم اس بارے میں تفصیلی بات کر چکے ہیں, اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک یہ لوگ اپنے جو طرز عمل ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک ان کی واپسی نہیں ہوگی. تو نواز شریف صاحب کے ان ریمارکس کے بعد پھر بات آگے چلتی ہے, پھر جلسے جلوسوں کی بات آتی ہے, پھر جو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی بات آتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, پھر بجٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ بجٹ کو ہم کس طریقے سے بجٹ کے اندر جو گورنمنٹ نے اعداد و شمار کا ہیر پھیر کیا بقول اپوزیشن کے, تو اس ہیر پھیر کو کیسے بے نقاب کیا جائے گا, کس طریقے سے بجٹ اجلاس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جائے گی, کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, کس طریقے سے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے گا. یہ تمام اس قسم کی سیاسی صورتحال اس وقت کیسی ہے, جو PTI ہے اس کے اندرونی جو انتشار ہے اس سے کس حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, کس طریقے سے جو PTI کے اندر گروپس ہیں ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے, فیوچر الائنمنٹ ہماری کس سے اور کیسے ہو سکتے ہیں, ان تمام امور پر گفتگو بھی ہوئی. لیکن اس اجلاس سے پہلے, یعنی کہ PDM کے اجلاس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوا, اور وہ اجلاس تھا نون لیگ کا, اور نون لیگ کا یہ مشاورتی اجلاس تھا PDM کے اجلاس سے پہلے, تاکہ ہم نون لیگ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت, یعنی کہ جو انہوں نے وہاں پہ گفتگو کرنی ہے اس گفتگو پر خود متفق ہو کر اس اجلاس میں جائے, تاکہ نون لیگ ایک موقف لے کے آئے. اس کی وجہ تھی کہ شہباز شریف صاحب جب سے باہر آئے ہیں اور جب سے وہ سیاسی طور پر متحرک ہوئے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے, ان کا یہ ایک موقف ہے. کل بھی جب وہ فضل الرحمان صاحب سے ملے تو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی جماعت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کو اتحاد سے باہر نکالے, اور دنیا TV کے انٹرویو میں بھی ان کا یہ موقف تھا. تو آج جو نون لیگ کا اجلاس تھا, مشاورتی اجلاس, اس میں بھی ان کا یہ موقف تھا کہ کسی کو ہمیں اپنا جو ہے دل کو بڑا کرنا چاہیے, اور ہمیں ان کو واپس لانا چاہیے, اور ہمارے اس جذباتی رد عمل سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں حکومت کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہیے. لیکن وہاں پر بھی ان کو کنفرنٹ کیا گیا, اور اس مرتبہ شاید خاقان عباسی صاحب کی طرف سے ان کو اچھی خاصی اس معاملے میں جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کا دونوں کے درمیان خاصی جو جملوں کا تبادلہ ہوا, اور شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں, اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو میں نے استعفیٰ دے دینا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں تو میری بات کی کوئی ویلیو نہیں. تو شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آپ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ہم آپ کو بطور صدر جو آپ کا عزت و احترام ہے وہ ہم کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں, اور انہوں نے ایک اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور ANP کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہوگا. تو ہم پارٹی قائد کی بات مان سکتے ہیں, یہ پارٹی صدر کی بات, ہم پارٹی قائد کی بات مانیں گے. تو اس معاملے پر بھی خاصا نون لیگ کے اس جو اجلاس تھا اس میں بھی خاصا تناؤ رہا, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جناب اس بات کو چھوڑیں. اور اسی وجہ سے پھر جب یہ PDM کے اجلاس کے بعد بریفنگ ہوئی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب اس کو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا, یہ ڈیفڈ معاملہ ہے, اس کو ہم نے ڈسکس کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھا. لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا کہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے, کیونکہ ایک جانب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اپوزیشن کو واقعتاً متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے, کیونکہ اس وقت حکومت کے اندر جو اندرونی خلفشار ہے, جو اس میں ٹوٹ پھوٹ ہے, وہ بڑی حد تک واضح ہے. اور اس کو اگر آپ نے دباؤ میں لانا ہے, اگر اس کو گھیرے میں لانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بکھرے ہوئے نہ ہوں. جب تک آپ خود بکھرے ہوئے ہیں تو آپ دوسرے کو کیسے سمیٹ کے دوسرے پر کیسے دباؤ لائیں گے. تو اس دباؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اپنا اتحاد ہو. لیکن افسوس کہ اپوزیشن بھی ابھی تک اس لیول پر نہیں آ سکی شاید پولیٹیکل میچورٹی کی, جہاں پر وہ
اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر اپنی انا سے بلند ہو کر کوئی فیصلے کر سکیں، کیونکہ اس وقت اپوزیشن بھی انا کی قیدی ہی لگ رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔